बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कवायद व इंशा के हवाले से आज हमारा मौजू है इमदादी अफ़आल। आज हम देखेंगे कि इमदादी अफ़आल क्या होते हैं। जी, इमदादी अफ़आल की तारीफ़ करने से पहले हम फ़ेल को देख लेते हैं कि आया फ़ेल क्या चीज़ है। फ़ेल वो कलमा है कि जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के साथ पाया जाए। जैसे मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ूँगा, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल के हवाले से हम फ़ेल का इस्तेमाल करते हैं। और इमदादी अफ़आल में चूँकि मसादिर का ज़िक्र होता है तो हम देखते हैं कि मस्तर क्या है, ताकि इमदादी अफ़आल की तारीफ़ और उसको समझने से पहले आपको अंदाज़ा हो जाए कि आया फ़ेल क्या है, मस्दर क्या है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से फिर इमदादी अफ़आल को कर पाएंगे। जी, मस्दर वो इसम है कि जो ख़ुद किसी कलमे से ना हो लेकिन उससे मज़ीद अल्फाज बनाए जा सकें। मसलन उठना, देखना, आना। अब आप अपनी पहचान के लिए ये देख लीजिएगा कि मस्दर की पहचान ही नून अलिफ ना है, और अगर हम उस लफ्ज़ में से ना हटाएंगे तो वो फ़ेल अमर बन जाएगा। जैसे उठना से अब ना को अगर हम हटाएंगे तो उठ यानी फ़ेल अमर बन गया, हुक्म दिया जा रहा है। देखना, नून अलिफ ना हटाएंगे तो देख बन जाएगा। इसी तरीके से जब हमने तारीफ़ की कि इससे मज़ीद अल्फाज बनाए जा सकते हैं तो उठ ना से जैसे उठ, उठो, उठे, इस तरह के अल्फाज बन सकते हैं। तो मस्तर जो है वो इमदादी अफ़आल का लाज़मी जुज़्व है, क्योंकि इम्तहानी हवाले से सवाल में मसादिर से जुमले बनाने के लिए आते हैं। यानी सवाल आपका पेपर में क्या होगा कि मंदरजा ज़ैल मसादिर को बतौर इमदादी फ़ेल जुमले में इस्तेमाल करें। तो अगरचे वो अफ़आल हैं लेकिन आप जो है चूँकि मस्तर है तो आपको जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए कि आया मस्तर क्या होता है, और अगर जो है वो सवाल में मस्तर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो कम अज़ कम आपको समझ होनी चाहिए कि आया मस्तर क्या है। आपने देख लिया कि फ़ेल क्या है और मस्तर क्या है। जी, आगे हम चलते हैं। जी, इमदादी अफ़आल से क्या मुराद है। कवायद की रूह से ये वो अफ़आल हैं जो किसी जुमले में असल फ़ेल के साथ मिलकर बात को मुकम्मल करते हैं। होते ही मसादिर हैं, ठीक है, आपको ये भी अपने जहन में चीज़ रखनी है। तो तारीफ़ जो है वो दोबारा देखते हैं। कवायद की रूह से ये वो अफ़आल हैं जो किसी जुमले में असल फ़ेल के साथ मिलकर बात को मुकम्मल करते हैं। मसलन मेरे ख़यालात का सिलसिला टूट गया। अब यहाँ पे आपने जुमला देखा कि इसमें दो अफ़आल आ रहे हैं, टूटना और जाना। अब यहाँ पे जो पहले इस्तेमाल हो रहा है फ़ेल, उसको हम असल फ़ेल कहेंगे, और जो बाद में आ रहा है उसको हम इमदादी या मुआविन फ़ेल कहेंगे, जो असल फ़ेल के साथ जुमले को मुकम्मल कर रहा है। दूसरी मिसाल हम देखते हैं, मैंने कुछ रकम बचा ली। अब बचाना और लेना दो अफ़आल आ गए। अब पहला वाला फ़ेल असल फ़ेल कहलाएगा, और जो बाद में आना वाला फ़ेल यानी लेना है उसको हम इमदादी या मुआविन फ़ेल कहेंगे। मुझे कॉलेज तक पैदल जाना पड़ा। अब यहाँ भी दो अफ़आल इस्तेमाल हो रहे हैं, जाना और पढ़ना। अब जाना असल फ़ेल और पढ़ना इमदादी फ़ेल है। और हम देखते हैं इसके ज़रा असूल व ज़वाबित भी देख लेते हैं कि इमदादी फ़ेल कब इस्तेमाल होता है। नसर में इमदादी फ़ेल हमेशा असल फ़ेल के बाद आता है। जैसे मैंने किताब पढ़ ली है। अब यहाँ पे देखें, पढ़ना और लेना दो अफ़आल इस्तेमाल हुए, पढ़ना असल फ़ेल और लेना इमदादी फ़ेल। लेकिन ये बात नसर के साथ है कि जिसमें असल फ़ेल पहले आता है और इमदादी या मुआविन फ़ेल बाद में आता है। लेकिन
شاعری میں اصل فعل بعد میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، یعنی وہاں بھی یہ قید نہیں ہے کہ اصل فعل ہمیشہ بعد میں آئے گا، لیکن کبھی کبھار ایسی مثالیں سامنے آ جاتی ہیں۔ مثلا اقبال کے شعر میں سے ہم نے ایک مصرع لیا، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اب یہاں پہ دینا اور مارنا دو افعال آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر نثر میں ہم استعمال کرتے تو جملہ کیا بنتا؟ مار دینا۔ اب دیکھیں مار دینا، یعنی مار جو ہے وہ اصل فعل ہے اور دینا امدادی فعل ہے، لیکن اب یہاں پہ چونکہ شعر ہے، مصرع ہے، تو اس میں اصل فعل جو ہے وہ بعد میں آیا اور امدادی فعل پہلے آ چکا ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں بھی ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ جب امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے دیکھنا ہے تو آپ نے پہلے اس کو جو ہے وہ غور کرنا ہے، توجہ سے اس کو جملے کو یا مصرعے کو پڑھنا ہے، اور پھر اس میں سے جو ہے وہ آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ آیا اس میں اصل فعل کون سا ہے اور امدادی فعل کون سا ہے۔ جی، اس کی اہمیت ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اہمیت کیا ہے، کہ امدادی افعال کے استعمال سے جو ہے وہ جملے پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس کی اہمیت جملے کے حوالے سے کیا ہوتی ہے۔ جی، امدادی فعل کے استعمال سے جملہ حسن و خوبی سے مکمل ہوتا ہے، یعنی اگر امدادی یا معاون فعل نہیں ہوگا تو جملہ نامکمل ہوگا۔ جی، نمبر 2 ہے معنی و مفہوم میں تاکید پیدا ہوتی ہے۔ اب چونکہ دوسرا فعل آ گیا، مددگار فعل آ گیا، تو جملے میں تاکید یا زور پیدا ہوتا ہے۔ جی، نمبر 3 ہے اس کے استعمال سے مفہوم واضح ہو جاتا ہے، یعنی جب تک معاون فعل جملے میں استعمال نہیں ہوگا اس وقت تک مفہوم نامکمل رہے گا۔ جی، اس سے جملے میں فصاحت و وضاحت نکھرتی ہے، یعنی امدادی افعال کے استعمال سے جملے میں وضاحت بھی آ جاتی ہے اور فصیح بھی ہو جاتا ہے، جملہ فصیح و بلیغ ہو جاتا ہے، آپ کو بات جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے، اور جب بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، جملہ مکمل ہو جائے گا، تو پھر جملے میں تاثیر آ جاتی ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ اہمیت کس طرح سے بڑھے گی کہ امدادی فعل کے ساتھ مل کر جملہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک چیز نامکمل ہے تو اس میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی، اس میں خوبصورتی بھی نہیں آئے گی۔ تاثیر اور خوبصورتی یا حسن جملے میں یا کسی بھی تحریر میں اس وقت آئے گا کہ جب اس کا مفہوم واضح ہوگا۔ تو جب امدادی فعل کے ساتھ معاون فعل کے ساتھ جملہ مکمل ہوگا تو جملے میں تاثیر پیدا ہو جائے گی اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ تو اس طرح امدادی افعال کی ضرورت و اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جی، اصول ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اصول کیا ہیں یا بنانے کے جو ہے وہ قوانین کیا ہیں۔ جملے میں 2 یا 2 سے زیادہ افعال کا ہونا ضروری ہے۔ جی، جب تک افعال جو ہے وہ استعمال نہیں ہوں گے، یعنی ایک اگر فعل آئے گا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جملہ نامکمل رہے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ افعال کا جملے میں ذکر کرنا ہے۔ امدادی فعل کا اصل فعل کے بعد آنا لازم ہے۔ جی، یہ ایک اصول ہے اور اس اصول سے آپ جو ہے وہ صرف نظر نہیں کر سکتے کہ امدادی فعل ہمیشہ اصل فعل کے بعد آئے گا، اور اگر آپ اصل فعل کے سے پہلے اس کو جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں جملے میں تو آپ جو ہے وہ پھر نمبر حاصل نہیں کر سکتے۔ جی، امدادی فعل کا تعلق مصدر کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اسی لیے ہم نے سب سے پہلے مصدر کو دیکھا، مصدر کی تعریف کی تاکہ آپ کو جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جی، ہم کچھ مصادر دیکھ لیتے ہیں کہ جن کو بطور امدادی افعال جملے میں استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ مصادر کون سے ہیں؟ جی، درج ذیل افعال کو عموماً بطور امدادی یا معاون افعال کے طور پر جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے پڑھنا،
اٹھنا، لگنا، بیٹھنا، جھکنا۔ اب پہلا جو لفظ آپ نے دیکھا، پہلا مصدر جو دیکھا ہے آپ نے، پڑھنا۔ اب بعض بچے ایک غلطی کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنا یعنی ریڈنگ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ ریڈنگ یعنی پڑھنے کے، کتاب پڑھنے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ جیسے اولے پڑھنا یا مار پڑھنا کے حوالے سے ہے۔ جی، لینا، رہنا، آنا، چلنا، پانا، رکھنا، اور اس کے علاوہ جو بطور امدادی فعل استعمال ہوتے ہیں مصدر، دینا، جانا، ہونا، سکنا اور کرنا۔ تو امتحان میں جب آپ کو سوال دیا جاتا ہے تو اس میں انہی میں سے جو ہے وہ مصادر لیے جاتے ہیں اور ان کو جملے میں بطور امدادی فعل استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اپنے طور پر مشق کرنی ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ انہی مصادر سے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ کم از کم تین جملے آپ اپنے پاس جو ہے وہ بنائیں تاکہ آپ کی مشق ہو سکے۔ جی، امدادی افعال کی کچھ شعری مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے نثر کی مثالیں تو پہلے جو ہے وہ دیکھی ہیں، شعری مثالیں بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے سوچا کہ ضرور جو ہے وہ آپ کو بتانی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ پیپر میں کچھ اشعار دے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی اس شعر میں سے امدادی افعال کا انتخاب کریں، تو آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے اندازہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اشعار میں سے امدادی افعال کا کیسے انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو امدادی افعال کی کچھ شعری مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی، پہلا شعر آپ کے سامنے ہے اقبال کا: دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ افعال کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ امدادی فعل اصل فعل کے بعد آئے گا۔ چنانچہ اب ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ پہلے مصرعے میں دیکھ لیجئے، اکتانا اور جانا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اکتانا چونکہ پہلے استعمال ہوا ہے، اصل فعل ہو گیا، اور جانا، جانا جو ہے وہ گیا میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جملے کی ضرورت کے مطابق ہم اس کو گیا یا اس طرح سے بھی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یا شامل کر لیتے ہیں جملے میں۔ جیسے اگر جانا کو آپ بطور امدادی فعل جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ احمد کراچی چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے رہنا کہ جانا ہی لفظ آئے گا، جانا کو ہم گیا میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ جی، دوسرا مصرع ہم دیکھ لیتے ہیں: کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ تو یہاں پہ بجھنا اور جانا دو افعال آ گئے، تو اس میں سے اصل فعل کیا ہوگا؟ بجھنا، اور امدادی فعل جانا۔ جی، دوسری مثال ہمارے پاس ہے: آنسو چھلک پڑے تو میری لاج رہ گئی، اظہار غم کا ورنہ سلیقہ نہ تھا مجھے۔ اب یہاں پہ چھلک پڑنا دو افعال آ گئے، ٹھیک ہے، چھلکنا اور پڑھنا۔ چھلکنا اصل فعل ہوگا اور پڑھنا امدادی فعل۔ رہ گئی، رہنا اور جانا، رہنا اصل فعل اور جانا امدادی فعل۔ تیسری مثال دیکھیے گا: گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح۔ جی، کرنے لگے دو افعال جو ہے وہ اس میں استعمال ہوئے ہیں، کرنا اصل فعل ہوگا اور لگنا امدادی فعل۔ جی، آپ نے جو ہے وہ شعری مثالیں دیکھیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کس طریقے سے امدادی افعال کا انتخاب کرنا ہے۔ جی، تو عزیز طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ جان پائی ہوں گی کہ امدادی افعال کیا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، یا مصادر کو بطور امدادی فعل جملے میں کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ہے ہم آپ کے پاس تفویض کار، یعنی آپ نے کچھ کام کرنا ہے اپنے طور پہ۔ جز الف، جی، مندرجہ ذیل مصرعوں اور اشعار میں سے امدادی افعال کی نشاندہی کرنی ہے آپ نے۔ مصرعے آپ کے سامنے ہیں اور اشعار آپ کے سامنے ہیں،
آپ نے ان میں سے انتخاب کرنا ہے امدادی افعال کا، اور یہ آپ کو جو ہے وہ بطور اسائنمنٹ دیے جا رہے ہیں. آپ نے جو ہے وہ اس کام کو مکمل کرنا ہے اور گروپ میں مجھے بھیجنا ہے. جی، ناصر کاظمی کا جو ہے وہ شعر ہے: تم تو یارو ابھی سے اٹھ بیٹھے، شہر میں رات جاگتی ہے ابھی. اور دوسرا جو ہے مصرع ہے: ساقیہ یاں لگ رہا ہے چل چلاؤ. اور تیسرا جو ہے وہ شعر: جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. ایک غالب کا شعر ہے، اس میں سے آپ نے جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے امدادی فعل کا. تو یہ آپ کے پاس 2 اشعار اور 1 مصرع ہے. ٹھیک ہے، چوتھا مصرع ہے آپ کے پاس. جی: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. بشیر بدر کا مصرع ہے. تو اس میں سے آپ نے جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے امدادی افعال کا. اور اسی کام کا بے جز مندرجہ ذیل مصادر کو بطور امدادی فعل جملے میں استعمال کریں. جی، کچھ مصادر آپ کے سامنے ہیں، آپ نے جملے بنانے ہیں ان مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال کرنے کے بعد. جی، چلنا ہے پہلا، رہنا، رکھنا، دینا اور پانا. جی، تو عزیز طالبات، آپ نے اس کام کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے اور جلد از جلد جو ہے وہ آپ نے بھیجنا ہے اس کام کو.